अस्सलाम वालेकुम। उम्रू और दियों की दुनिया की खूबसूरत कहानी का अगला हिस्सा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं ख्वाजा उमरू यार ने आगे क्या किया, किस तरह वो इस पुरस्कार दुनिया में पहुंचा, क्या हुआ। शहनशाह अफरासियाब अपने कमरे में आरामदेह बिस्तर पर सोया हुआ था। अचानक खटके की आवाज सुनकर शहनशाह अफरासियाब की आंख खुल गई। उसके कमरे में कई मशालें जल रही थीं, जिनकी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। शहनशाह अफरासियाब की आदत थी कि वो रोशनी में ही सोता था। अंधेरे में उसे नींद ना आती थी। उसने अपना सर उठाकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसका कमरा खाली था। क्या यहाँ कोई है? शहनशाह ने इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन जवाब में कोई आवाज सुनाई ना दी। मलका हैर जादू, क्या तुम आई हो मेरे कमरे में? शहनशाह ने कहा। मलका हैर जादू वो वाहिद हस्ती थी जो उसके कमरे में किसी भी वक्त जादू से जाहिर हो सकती थी। इसके अलावा शहनशाह अफरासियाब ने किसी वजीर मशीर को इस बात की इजाज़त ना दे रखी थी कि वो उसकी इजाज़त के बगैर उसकी आरामगाह में दाखिल हो सके। जवाब में मलका हैर जादू की भी आवाज़ ना सुनाई थी। तो शहनशाह अफरासियाब ने तवील सांस लिया और उसने अपना सर तकिए पर रख लिया। शायद मेरा वहम है, शहनशाह अफरासियाब ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और आंखें बंद करके दोबारा सोने की कोशिश की। उसी लम्हे उसे तेज फुनकार की आवाज़ सुनाई थी। तो उसने ना सिर्फ एक झटके से आंख खोल दी, बल्कि फौरन उठ के बैठ गया। ये तो किसी जहरीले नाग की फुनकार की आवाज़ है, शहनशाह अफरासियाब ने कहा और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कोई नाग उसे दिखाई न दिया। अब मैं जाग रहा था। मैंने अपने कानों से नाग के फुनकारने की आवाज़ सुनी। ये मेरा वहम नहीं था। मेरी आरामगाह में ज़रूर कोई नाग है, शहनशाह ने तेजी से कहा और एक मंत्र पढ़कर फर्श पर फूंक मारी। तो सीलम है धमाके से फर्श फटा। उसमें से एक स्याह पुतला उछलकर बाहर आ गया। जादू पुतला हाजिर है आका, हुक्म। स्याह पुतले के मुंह से चीखती हुई इंसानी आवाज़ निकली। मैंने अपनी आरामगाह में किसी नाग के फुनकार की आवाज़ सुनी थी। देखो कहाँ है वो नाग? शहनशाह ने बड़े तहकमाना लहजे में कहा। उसका हुक्म सुनते ही जादू पुतला धुएं में तब्दील हुआ, तेजी से पूरे फर्श पर फैलता चला गया। थोड़ी देर बाद धुआं तेजी से सिमट कर उठा और एक बार फिर जादू पुतले में तब्दील हुआ। ये देखकर शहनशाह बुरी तरह उछल पड़ा कि जादू पुतले के हाथों में दो सब्ज रंग के इंतहाई जहरीले नाग थे। दोनों नागों के सर सुर्ख रंग के थे और वो जादू पुतले के हाथों में बुरी तरह से तड़पते हुए जोर जोर से फुनकार रहे थे। दो जहरीले नाग हैं आका, और ये दोनों आपके पलंग के नीचे मौजूद थे। ये मेरी आरामगाह में कैसे आके? शहनशाह ने परेशानी के आलम में कहा। सब्ज रंग के सुर्ख सरों वाले नागों को देखकर वो वाकई खौफजदा हो गया था, क्योंकि ये ऐसे नाग थे जो एक बार किसी को डस लें तो उनका कांटा पानी ना मांगता था, और इस नाग का जहर एक लम्हे में हाथी जैसे ग्रांडील जानवर को भी हलाक कर देने के लिए काफ़ी था। शहनशाह सोच रहा था, अगर वो खटके की आवाज़ सुनकर ना जाग गया होता तो ये नाग यकीनन उसके पलंग पर चढ़कर उसे काट लेते, तो उसकी मौत यकीनी थी। उसका कोई जादू भी उसे नागों के जहर से ना बचा सकता था। मैं नहीं जानता का, हलाक कर दो इन्हें, जलाकर फौरन भस्म कर दो। शहनशाह अफरासियाब ने चीख कर कहा। जो हुक्म आका, जादू पुतले ने कहा। तो दूसरे ही लम्हे उसके हाथों में पकड़े दोनों नागों को आग लग गई। वो बुरी तरह से जलते हुए उसके हाथों में तड़पने लगे। उनकी फुनकारें और तेज हो गईं। आग ने चंद ही लम्हों में उन दोनों नागों को जादू पुतले के हाथों में जलाकर ही पसंद कर डाला। हैरत है, इस कदर जहरीले नाग आखिर मेरी आरामगाह में दाखिल कैसे हो गए? ऐसे नाग मेरे महल में तो क्या, पूरे तिल्स्मी होशरुबा में कहीं भी मौजूद नहीं है, शहनशाह ने हैरत से कहा।
ये अफ्रीकी जंगलों के नाग थे आका, इनमें अफ्रीका के जंगलों की बू थी। जादू पुतले ने कहा तो शहनशाह अफरासियाब चौंक पड़ा। अफ्रीकी जंगलों के नाग? लेकिन अफ्रीकी जंगलों के नाग यहाँ तिल्स्मी होशरुबा मेरे महल और खास तौर पर मेरी आरामगाह में कैसे आके? शहनशाह ने हैरत से कहा। उसे लम्हे झमाका हुआ और वहां मलका हैरत जादू नमूदार हो गई। शहनशाह को जागे और फर्श पर जादू पुतले को देखकर वो चौंक पड़ी। आप जाग रही हैं आका, और ये जादू पुतला यहाँ क्या कर रहा है? ये कैसी राख है? मलका हैरत जादू ने पहले शहनशाह और फिर जादू पुतले के पास पड़ी हुई राख को देखकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, पहले तुम बताओ मलका हैरत जादू, तुम यहाँ इस वक्त क्यों आई हो? शहनशाह ने मलका की तरफ शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, मलका हैरत का इस तरह रात के वक्त यहाँ आना उसके लिए हैरत का बाइस था। मैंने आपकी चीखों की आवाज़ सुनी थी आका, चीखें इस कदर तेज कि पूरा महल गूंज रहा था। मैं घबरा कर यहाँ आ गई। आपकी चीखों में ही नहीं बल्कि पूरे महल में गूंज रही थी। सब महल वाले जाग रहे हैं, सब के सब आपकी आरामगाह के दरवाजे पर मौजूद है। मलका हैरत जादू ने कहा तो शहनशाह अफरासियाब चौंक पड़ा कि क्या मतलब मेरी चीखों की आवाज़? लेकिन मैं कब चीखा? अभी कुछ देर पहले पूरा महल आपकी तेज और लर्जा देने वाली चीखों से गूंज रहा था का। मलका हैरत ने कहा तो शहनशाह के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ये गलत है, झूठ है। मेरी आरामगाह में दो जहरीले नाग आ गए थे। मैं उनकी बुनकारों की आवाज़ें सुनकर जाग गया। मैंने अपनी मदद के लिए जादू पुतले को बुलाया, लेकिन मैं उस दौरान एक बार भी ना चीखा। फिर मेरी चीखों की आवाज़ महल में कैसे गूंज सकती है? मैं सच कह रही हूँ आका, मेरी बात का यकीन करें। ये देखे अपनी आरामगाह के बाहर, मलका हैरत ने कहा। वो दरवाजे की तरफ मुड़ी। उसने अपना एक हाथ उठाकर झटका तो अचानक सामने दीवार पर आरामगाह से बाहर का मंजर नजर आने लगा। ये देखकर शहनशाह बेख्तियार उछल पड़ा कि वाकई उसकी आरामगाह के बाहर उसका वजीर आजम, सिपा सलार और बेशुमार वजीर मशीर परेशानी के आलम में खड़े थे। सबकी नजरें शहनशाह की आरामगाह के दरवाजे पर जमी हुई थी। उनका अंदाज ऐसे था जैसे उनमें किसी में ये हिम्मत ना हो रही हो कि वो शहनशाह अफरासियाब की आरामगाह के दरवाजे पर दस्तक देकर ये आवाज़ देकर शहनशाह से उसकी हैरत का पूछ सके। न जाने शहनशाह अफरासियाब को क्या हुआ। उनकी चीखें इस कदर दिलदोज और भयानक थी जैसे वो आग में जल रही हो। एक वजीर दूसरे वजीर से कह रहा था, हाँ मैंने भी ऐसी आवाज़ें सुनी थी। शहनशाह अफरासियाब की चीखें बेहद कर्मनाक थी। अब क्या करें, हम में तो किसी में हिम्मत नहीं कि शहनशाह के आरामगाह के दरवाजे पर दस्तक दे सके या अंदर जाकर उनकी हैरत मालूम करे। मुझे तो शदीद परेशानी लाहक हो रही है। शहनशाह अफरासियाब को कुछ हो गया तो उनके साथ ये पूरा तिल्स्मी होशरुबा भी ख़त्म हो जाएगा और हम सब भी फना हो जाएंगे। एक और वजीर ने कहा तो शहनशाह ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। क्या ये सब पागल हो गए? जैसी बातें कर रही हैं। शहनशाह ने मुंह बनाते हुए कहा। वो जानता था। मलका हैरत जादू ने उसे उसकी आरामगाह के बाहर का मंजर दिखाया, लेकिन बाहर मौजूद जादूगर ना शहनशाह की आरामगाह में झांक सकते थे और ना ही उसकी आवाज़ सुन सकते थे। अलबत्ता इस जादुई मंजर की वजह से शहनशाह ना सिर्फ उन्हें देख सकता था बल्कि उनकी आवाज़ें भी सुन रहा था। नहीं आका, ये सब आपके लिए परेशान है। सब ने भी मेरी तरह आपकी दर्दनाक चीखें सुनी। फिर वही बात, मैं कह रहा हूँ कि एक बार भी नहीं चीखा तो फिर तुमने और इन सब ने मेरी चीखें कैसे सुन ली? मलका हैरत जादू ने एक बार फिर हाथ झटका तो मंजर गायब हो गया। जादू पुतले, बाहर जाकर इन सब से कहो कि शहनशाह ठीक है, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो सब जा सकते हैं। मलका हैरत जादू ने जादू पुतले से कहा। जो हुक्म मलका आलिया, जादू पुतले ने मौदबाना लहजे में कहा। फौरन फर्श में जाकर समा गया और गायब हो गया। उसके गायब होते फर्श दोबारा बराबर हो गया। और ये आप क्या कह रही हैं आका? आपकी आरामगाह में जहरीले नाग आ गए थे? कहाँ है वो नाग और यहाँ कैसे आए? मलका हैरत जादू ने जादू पुतले के गायब होने के बाद शहनशाह
سے پوچھا تو اس نے پوری تفصیل بتانا شروع کی۔ حیرت ہے، افریقہ کے جنگلوں کے زہریلے ناگ آپ کی آرام گاہ تک کیسے پہنچ گئے؟ ملکہ حیرت نے بڑی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ یہاں خود نہیں آئے، انہیں کسی نے لا کر میری آرام گاہ میں چھوڑا تھا تاکہ وہ مجھے کاٹ کر ہلاک کر سکے۔ شہنشاہ نے منہ بنا کر کہا تو ملکہ حیرت جادو پوری طرح اچل پڑی۔ اوہ، تو کیا کسی نے آپ پر جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں، مجھ سے براہ راست مقابلہ کر کے مجھے ہلاک کرنے کی تو کسی جادوگر یا کسی بھی انسان کے اندر ہمت نہیں، اسی لیے کسی نے جان بوجھ کر میری آرام گاہ میں انتہائی زہریلے ناگ چھوڑے تاکہ یہ میرے پلنگ پر آ کر مجھے کاٹ لے اور ان کا زہر میرے جسم میں سرایت کر جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ لیکن یہاں اتنی ہمت کس میں ہو سکتی ہے آقا، جو آپ پر اس طرح قاتلانہ حملہ کرے؟ تم بتاؤ، میرے کمرے میں سوائے تمہارے کوئی داخل نہیں ہو سکتا؟ کہ یہ کام تم نے تو نہیں کیا؟ شہنشاہ نے کہا تو ملکہ حیرت جادو نہ صرف اچھل پڑی بلکہ حیرت کی شدت سے کئی قدم پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آقا؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زہریلے ناگ کو میں نے آپ کی آرام گاہ میں لا کے چھوڑا؟ ملکہ حیرت نے انتہائی دکھ بھرے اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا جسے شہنشاہ نے اس پر اتنا بڑا اور گھناؤنا الزام لگا کر اس کی وفاداری اور اس کے خلوص پر شک کیا ہو۔ ملکہ حیرت جادو، تمہارے علاوہ ہماری آرام گاہ میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں، اسی لیے مجھے تم پر شک ہو رہا ہے۔ کہیں یہ زہریلے ناگ تم تو نہیں لائی تھی تاکہ ہمیں ہلاک کر کے ہماری جگہ طلسم ہوش روبا کے تخت و تاج پر قبضہ کر سکو؟ شہنشاہ نے اسی انداز میں کہا تو ملکہ جیسے گنگ ہو کر رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ ایک دم بس یکٹک شہنشاہ افراسیاب کو دیکھنا شروع ہو گئی۔ آپ مجھ پر شک کر رہے آقا، اپنی ملکہ حیرت جادو پر، جس پر آپ حد سے زیادہ بلکہ خود سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر لڑک آئے۔ ان حالات میں ہم اور کس پر شک کر سکتے ہیں ملکہ حیرت جادو؟ بہرحال بتاؤ، یہ کام تم نے کیا یا نہیں؟ اس بار شہنشاہ افراسیاب نے بے حد کڑوے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، میں ایسا کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں طلسم ہوش روبا کی ملکہ ہوں اور طلسم ہوش روبا کے تمام جادوگر جس طرح آپ کا حکم مانتے ہیں اسی طرح میرے آگے بھی وہ سر جھکاتے ہیں۔ پھر مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو ہلاک کر کے آپ کا تخت و تاج حاصل کروں؟ ملکہ حیرت نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ کچھ دیر ملکہ حیرت کی طرف دیکھتا رہا، اس کے آنسو دیکھ کر سمجھ گیا یہ کام ملکہ حیرت جادو کا نہیں ہو سکتا۔ وہ واقعی اسے بے حد محبت کرتی تھی، اسے اس طرح ہلاک کرنے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ہمیں معاف کر دو ملکہ حیرت جادو، ہم زہریلے ناگوں کو اپنی آرام گاہ میں دیکھ کر واقعی پریشان ہو گئے تھے اور ڈر بھی گئے تھے۔ اگر وہ ناگ ہمیں کاٹ لیتے تو اب تک ہماری لاش بھی پانی بن کر بہہ گئی ہوتی، کیونکہ ناگ واقعی بے حد زہریلے تھے۔ آپ نے مجھ پر شک کر کے میرا دل دکھایا آقا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو آپ جب چاہیں مجھے اپنے دل سے اور اس محل کے ساتھ ساتھ طلسم ہوش روبا سے بھی باہر نکال سکتے ہیں۔ میں آپ سے کبھی پلٹ کر بھی نہ پوچھوں گی کہ میرا جرم کیا ہے، مجھے آپ اتنی بڑی سزا کیوں دے رہی ہیں؟ ملکہ حیرت نے روتے ہوئے کہا تو شہنشاہ کے چہرے پر ندامت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ بستر سے اتر آیا، اس نے پلنگ کے پاس پڑے ہوئے جوتے پہنے آہستہ آہستہ چلتا ملکہ حیرت جادو کے قریب آیا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے اب تر ہو چکا تھا۔ ہمیں معاف کر دو ملکہ حیرت جادو، سچ میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شہنشاہ نے بڑے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو ہم پر شک ہے آقا تو آپ ابھی اور اسی وقت ہماری گردن اڑا دیں، آپ ہمارے مجازی خدا ہیں، ہم آپ کو ہلاک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ملکہ حیرت نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی اور تیز دھار تلوار آ گئی۔
اس نے تلوار کا پھل پکڑ کر اس کا دستہ شہنشاہ کی طرف بڑھایا۔ شہنشاہ نے ایک طویل سانس لیا اور تلوار لے کر ایک جانب پھینک دی۔ نہیں، ہمیں آپ پر کوئی شک تھی، آپ کی وفاداری پر ہمیں پورا یقین، لیکن حیرت اس بات کی کہ آخر ہماری آرام گاہ میں وہ زہریلے ناگ کیسے آ کے کون لا سکتا ہے انہیں افریقہ کے جنگلوں سے؟ اس سے زیادہ ہمیں آپ کی چیخوں کی آواز پر حیرت ہے آقا، جو پورے محل میں سنائی دی گئی تھی۔ ہاں، وہ بھی عجیب بات، ہم ایک بار بھی نہیں چیخے، لیکن ہماری چیخیں پورے محل میں گونجتی رہی۔ آگے یہ سب ہو کیا رہا ہے آقا؟ کہیں ایسا تو نہیں یہاں کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہو اور زہریلے ناگ لا کر یہاں ظاہر ہوا ہو اور پھر یہاں ناگ چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ زہریلے ناگ آپ کو کاٹ کر ہلاک کر دے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا تو شہنشاہ چونک پڑا۔ ہاں، ایسا ممکن ہے، لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کا تعلق یا تو محل سے ہے یا پھر وہ طلسم ہوش ربا کا ہی کوئی جادوگر ہو سکتا ہے۔ ہمیں جلد سے جلد اس کا پتہ لگانا ہوگا کا اس کا ایک حملہ ناکام ہو گیا، تب بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ اگر اس کا مقصد آپ کو ہلاک کرنا ہے تو وہ دوبارہ آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ ہمیں ابھی بھی ایسا ہی لگتا ہے، وہ جو بھی ہے دوبارہ ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ شہنشاہ نے بھی بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، آپ اپنی حفاظت کا انتظام اور سخت کر لیں آقا، میں باہر جا کر پتہ لگاتی ہوں کہ آپ کی آرام گاہ میں کون داخل ہوا اور افریقہ کے جنگلوں کے زہریلے ناگ کون لایا۔ کیا تم یہ سب پتہ کر لو گی؟ ہاں آقا، میں یہ سب معلوم کرنے کے لیے اپنی تمام تر جادوئی طاقتوں کو بروئے کار لاؤں گی، اس سے پہلے کہ آپ کا دشمن آپ پر پھر حملہ آور ہو۔ میں جلد سے جلد اسے پکڑ کر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں اپنی حفاظت کا انتظام اور سخت کرتا ہوں۔ تم جلد سے جلد میرے دشمن کا پتہ لگا جو افریقہ کے جنگلوں سے زہریلے ناگ لایا تھا۔ ایک بار وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسے سخت سے سخت سزا دیں گے اور اس کی اپنے ہاتھوں سے بوٹیاں اڑا کے رکھ دیں گے۔ شہنشاہ نے کہا تو ملکہ نے اس بات میں سر ہلا، ایک منتر پڑھا اور دونوں ہاتھ لہرائے تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ آخر کون ہو سکتا ہے میرا جان کا دشمن؟ ملکہ حیرت کے غائب ہوتے ہی شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عین اسی لمحے ملکہ حیرت کی تیز اور انتہائی کربناک چیخ سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بار ملکہ حیرت جادو آگ میں زندہ جل رہی ہو۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر شہنشاہ بری طرح سے اچھلا اور دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے دروازے کی جانب دوڑ پڑا۔ امرو عیار انتہائی تیز رفتاری سے اندھیرے غار میں دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دوڑنے کی رفتار ہوا سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اسے مسلسل دوڑتے کئی گھنٹے گزر چکے، لیکن اندھیری غار شیطان کی آنکھ سے بھی زیادہ طویل تھی، جو کسی بھی طرح ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے! آخر یہ غار کتنا طویل ہے جو کسی طرح سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ امرو نے دوڑتے ہوئے غصے اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس غار میں دوڑنے سے پہلے سنبیل سے سلیمانی سرما نکال کر آنکھوں میں لگا لیا تھا، اسی لیے اندھیرا ہونے کے باوجود اسے غار واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ غار بالکل سیدھا تھا اور دور تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس غار میں کوئی موڑ نہ تھا۔ امرو نے دوڑنا شروع کیا تو بس دوڑتا ہی چلا گیا۔ جب کافی دیر دوڑتے رہنے کے باوجود وہ غار کے دوسرے دہانے تک نہ پہنچا تو اس نے آہستہ آہستہ اپنی رفتار کم کرنی شروع کر دی۔ پھر وہ رک گیا۔ اس نے چونکہ سرخ جوتیاں پہنی ہوئی تھی، اسی لیے اس قدر دوڑنے کے باوجود اس پر تھکاوٹ غالب نہ آئی۔ البتہ مسلسل دوڑنے سے اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ بولنے والی گڑیا نے ٹھیک کہا تھا، میں 100 سال بھی دوڑتا رہوں گا تو بھی اس غار کے دوسرے دہانے تک نہ پہنچ سکوں گا۔ اب تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میں دوڑتے دوڑتے پاگل ہو جاؤں گا، لیکن دوسرے دہانے تک نہ پہنچ سکوں گا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے ایک بار دوڑنا شروع کر دیا۔ مسلسل اور کافی دیر دوڑنے کے باوجود جب وہ غار کے دوسرے دہانے تک نہ پہنچا تو پریشان ہو گیا اور ایک بار پھر رک گیا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ تو عجیب غار ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔
پھر اس نے کچھ سوچ کر زنبیل سے بولنے والی گڑیا کو نکالا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتایا جائے آخر یہ غار ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ مجھے کب تک اسی طرح دوڑتے رہنا ہوگا؟ امرو عیار نے بولنے والی گڑیا سے کہا۔ اسی لمحے گڑیا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے غار میں سیدھے رخ دوڑتے رہنے سے وہ کبھی بھی غار کے دوسرے دہانے تک نہ پہنچ سکے گا۔ امرو عیار اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے اس غار کا ایک ہی دہانہ ہے۔ جس دہانے سے امرو اس غار میں داخل ہوا تھا اسی دہانے سے اسے باہر جانا ہوگا۔ امرو اب تک 1000 میل کا فاصلہ طے کر چکا، اب اسے واپس مڑ کر اسی رفتار سے دوڑ کر اسی دہانے تک پہنچنا ہے جس سے وہ غار میں داخل ہوا تھا۔ اس بار امرو کو اپنی آنکھیں بند کر کے دوڑنا ہوگا۔ جب تک امرو غار کے دہانے سے باہر نہیں نکل جاتا اس وقت تک امرو عیار آنکھیں نہیں کھولے گا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا تو امرو نے طویل سانس لیا۔ تو کیا میں نے پہلے تم سے یہ بات نامعلوم کر کے غلطی کی تھی؟ ہاں، اگر امرو 100 میل دوڑنے کے بعد مجھے زنبیل سے نکال کر بات کر لیتا تو میں اس سے یہ سب پہلے ہی بتا دیتی، لیکن مجھے اب آنکھیں بند کر کے کیوں دوڑنا ہوگا؟ اگر میں دوڑتے ہوئے کسی دیوار سے ٹکرا گیا تو؟ امرو کو بتایا جاتا ہے آنکھیں کھول کر دوڑنے سے وہ صرف ضرور کسی دیوار سے ٹکرا جائے، لیکن اگر آنکھیں بند کر کے دوڑے گا تو پھر کسی دیوار سے ٹکرانے کا کوئی خطرہ نہ ہوگا، اسی لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دوڑنا ضروری ہے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا۔ تو امرو عیار نے سر ہلایا۔ اس نے بولنے والی گڑیا زنبیل میں رکھی اور پلٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اس طرح دوڑنا شروع ہو گیا جس طرف سے وہ آیا تھا۔ دوڑنے سے پہلے اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ مسلسل دوڑتا رہا، پھر اچانک اسے احساس ہوا جیسے وہ بند اور تاریک غار سے نکل کر باہر کھلی فضا میں آ گیا۔ اس نے اپنی رفتار کم کی، پھر آہستہ آہستہ رک گیا۔ اس نے اب بھی آنکھیں نہ کھولی۔ اس نے رکتے ہی زنبیل سے ایک بار پھر بولنے والی گڑیا نکالی۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتایا جائے کیا میں غار سے باہر ہوں یا ابھی بھی غار کے اندر موجود ہوں؟ اگر غار سے باہر آ گیا تو کیا میں آنکھیں کھول سکتا ہوں؟ بولنے والی گڑیا سے پوچھا تو اسی وقت بولنے والی گڑیا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ غار سے باہر آ چکا اور اب آنکھیں کھول سکتا ہے۔ امرو عیار یہ سن کر تو اطمینان کا سانس لیا، پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا جس میدان میں موجود سیاہ پہاڑی کے غار میں داخل ہوا تھا یہ اب وہ جگہ نہ تھی بلکہ وہ ایک لکھدک صحرا میں کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت اور بڑھ گئی۔ وہ جس پہاڑی غار سے باہر آیا تھا اب اس کا وہاں نام و نشان موجود نہ تھا۔ یہ تو کوئی صحرا ہے، امرو عیار کے منہ سے نکلا۔ وہاں ہر طرف ریت کا سمندر پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر اس کے عین سر پر سورج چمک رہا تھا اور وہ ہر طرف گرم ہوائیں چل رہی تھی۔ جگہ جگہ ریت اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ صحرا بالکل سپاٹ تھا، بہت دور دور تک ریت کا ایک ٹیلا تک دکھائی نہ دے رہا تھا۔ امرو نے چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صحرا کے درمیان میں کھڑا ہو۔ وہاں ابو گیار نام کا نشان تک موجود نہ تھا۔ اس صحرا میں مجھے کیا کرنا ہے؟ امرو نے حیرت سے کہا۔ صحرا میں اب گرمی بڑھتی جا رہی تھی اور امرو کا جسم جو پہلے ہی دوڑ دوڑ کر پسینے سے شرابور تھا، گرمی سے اس کے مساموں سے اور زیادہ پسینہ بہنا شروع ہو گیا۔ ریت اڑ اڑ کر چونکہ اس کے جسم پر پڑ رہی تھی اسی لیے اب ریت کی چبھن بھی ہونا شروع ہو گئی۔ وہ بار بار ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا۔ بولنے والی گڑیا، کہ صحرا کے بارے میں تم مجھے بتاؤ گی؟ امرو عیار نے کہا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس کے لب ہلے۔ امرو کو بتایا جاتا ہے یہ صحرا امرو کے لیے دوسرا محل ہے۔ ابھی یہاں سیاہ جنات آ جائیں گے اور امرو سے بات کریں گے، امرو کو بتائیں گے کہ اسے صحرا میں کیا کرنا، اس کے آنے تک امرو کو انتظار کرنا ہوگا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا تو جنات کی آمد کا سن کر ہی امرو چونک پڑا۔ جنات؟ یہاں جنات آئیں گے، لیکن کیوں؟ اس بار بولنے والی گڑیا نے کوئی جواب نہ دیا۔
امرو عیار تھوڑی دیر تک کوشش کرتا رہا لیکن بولنے والی گڑیا خاموش رہی۔ اسی لمحے اچانک وہاں چلنے والی ہوائیں تیز ہو گئیں۔ ہوا میں تیز شور سا پیدا ہوا اور پھر اچانک امرو نے وہاں تیز ہواؤں کے ساتھ ریت کے جھگڑ چلتے دیکھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں اسے وہاں جگہ جگہ ریت کے بڑے بڑے بگولے بنتے دکھائی دیے۔ امرو ابھی حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ہر طرف سے تیز اور انتہائی بھیانک چیخوں کی آواز سنائی دینا شروع ہو گئی۔ یہ چیخیں اس قدر تیز اور خوفناک تھیں کہ امرو عیار کا اپنا دل دہلتا ہوا محسوس ہوا۔ شہنشاہ افراسیاب دوڑتا ہوا جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، اسی لمحے آگ کا ایک شعلہ سا اس کی طرف بڑھا۔ شہنشاہ نے اس سے بچنے کی کوشش کی لیکن شعلہ ٹھیک عین اس کے سینے سے ٹکرایا۔ اسے زوردار جھٹکا لگا اور وہ چیختا ہوا اچھل کر پوری قوت سے پشت کے بل فرش پر گرا۔ اس کے منہ سے تیز چیخ نکل گئی۔ اس کے لباس میں یکلخت آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بکھلا کر اٹھا اور اس نے جلدی جلدی ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونکا تو اس کے لباس میں لگی ہوئی آگ بجھ گئی۔ اس نے ایک اور منتر پڑھا اور پھر اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک بھاری اور بڑی سی تلوار آ گئی۔ یہ کون بدبخت جو مجھ پر حملے کر رہا ہے؟ سامنے آؤ، میرے سامنے آ کر مجھ سے مقابلہ کرو، شہنشاہ نے گرجتے ہوئے کہا۔ وہ تلوار لیے چاروں طرف دیکھ رہا تھا لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تلوار لے کر ایک بار پھر دروازے کی جانب بڑھا لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس نے منتر پڑھا اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے کمرے سے باہر ظاہر ہوا۔ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس کے کمرے کے باہر موجود دونوں محافظ گرے ہوئے تھے۔ ان کے سینوں میں نیزے گھرے تھے۔ ان کے جسموں سے نکلنے والا خون ان کے ارد گرد تالاب بنا رہا تھا۔ اوہ، ان دونوں کو کس نے ہلاک کیا؟ ملکہ حیرت جادو کہاں ہے؟ شہنشاہ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ وہ تیزی سے ایک طرف بڑھتے ہوئے زور زور سے ملکہ حیرت جادو کو آوازیں دینے لگا مگر جواب میں اسے ملکہ حیرت جادو کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے سارا محل چھان مارا لیکن اسے ملکہ حیرت جادو کہیں نہ ملی۔ اسی لمحے ایک بوڑھا جادوگر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ شہنشاہ افراسیاب، شہنشاہ افراسیاب۔ بوڑھے جادوگر نے افراسیاب کو دیکھ کر دور سے ہی چلاتے ہوئے کہا تو شہنشاہ جو ایک راہداری میں کھڑا تھا اس کی آواز سن کر چونک پڑا۔ دباش جادوگر، تم اس طرح کیوں چیخ رہے ہو؟ آقا آقا، وہ ملکہ حیرت جادو کو لے گیا، بوڑھے جادوگر نے خوف سے چیخ کر کہا تو شہنشاہ چونک پڑا۔ وہ لے گیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ زاگونا جادوگر، وہ ملکہ ایلیا کو اٹھا کر لے گیا۔ ملکہ ایلیا بے ہوش تھی، دباش جادوگر نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ زاگونا جادوگر، اوہ تو وہ زاگونا جادوگر تھا جو مجھ پر حملے کر رہا تھا، اب وہ ملکہ حیرت جادو کو اٹھا کر لے گیا۔ شہنشاہ نے چیخ کر کہا، آپ پر حملے؟ دباش جادوگر چونک پڑا۔ ہاں، تم ان باتوں کو چھوڑو اور بتاؤ، زاگونا جادوگر ملکہ حیرت جادو کو کہاں لے گیا؟ وہ محل سے باہر گیا ہے آقا۔ میں نے اور درباری جادوگروں نے اسے روکنے کی بے حد کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ میں شادنگ جادو کی نیلی ہڈی تھی۔ اس ہڈی کو وہ جیسے ہی ہماری طرف جھٹکتا اس سے نکلنے والی لہریں ہمیں اٹھا کر دور پھینک دیتی، دباش جادوگر نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب بری طرح سے اچھل پڑا۔ شادنگ جادو کی نیلی ہڈی، یہ ہڈی اسے کیسے مل گئی؟ میں نہیں جانتا کہا، لیکن وہ ہڈی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس پر شادنگ کی سرخ کھوپڑی بھی بنی ہوئی تھی۔ اوہ، تو وہ اسی ہڈی کی وجہ سے میری آرامگاہ میں گھس آیا اور اس نے مجھ پر حملہ بھی کیا۔ اب سمجھ میں آیا، زاگونا جادوگر ہی سب کر رہا تھا اور میں بلا وجہ ملکہ حیرت جادو پر شک کر رہا تھا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اس نے منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو اچانک فرش پھٹا اور اس میں سے سیاہ جادو پتلا اچھل کر باہر آ گیا۔ حکم آقا، یہاں زاگونا جادوگر آیا تھا،
اس کے پاس شاہتنگ جادو کی نیلی ہڈی تھی۔ بتاؤ، اس نے ملکہ حیرت کو کیسے بے ہوش کیا تھا اور اسے کہاں لے گیا؟ اس کا جواب آپ کو سانوری کتاب میں ملے گا آقا، جادو پتلے نے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا۔ او ہاں، میں سانوری کتاب کو تو بھول ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں کالے آباد جا کر سانوری کتاب کھول کر دیکھتا ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ تو جادو پتلا فوراً زمین میں سمایا اور اس کے سماتے ہی زمین برابر ہو گئی۔ شہنشاہ نے ایک اور منتر پڑھا، پھر وہ فوراً غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تہہ خانے میں نمودار ہوا اور تہہ خانہ کافی بڑا تھا۔ اس کے چاروں طرف روشن دان بنے تھے جس سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ایک روشن دان سے سورج کی روشنی فرش پر ایک گول حصے پر پڑ رہی تھی جہاں روشنی کا ایک بڑا سا دائرہ بن گیا۔ شہنشاہ اس روشن دائرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں افراسیاب ہوں، طلسم ہوش ربا کا شہنشاہ، مجھے سانوری کتاب دیکھنی ہے، شہنشاہ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے زمین پر 3 بار مخصوص انداز میں پاؤں مارا تو زمین سے دھمک کی آواز سنائی دی۔ دوسرے ہی پل زمین پر جہاں روشن دائرہ تھا وہاں سے زمین کا ایک حصہ غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ کنواں جیسا ایک بڑا سا سوراخ دکھائی دینے لگا۔ پھر اس سوراخ سے سرخ رنگ کے 2 بڑے بڑے ہاتھ نکلے۔ یہ ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہتھیلیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان ہتھیلیوں میں شیشے جیسی چمکدار ایک کتاب تھی جو بند تھی۔ دونوں ہاتھ کوے نما ہاتھ سے باہر نکل کر پھر ایک جگہ رک گئے۔ اسی لمحے شیشے کی کتاب کھل گئی۔ کتاب اندر سے بھی شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ شیشے کے ورق بالکل سادہ اور شفاف دکھائی دے رہے تھے۔ سانوری کتاب، مجھے بتایا جائے زاگونا جادوگر نے مجھ پر حملہ کیوں کیے تھے اور وہ ملکہ حیرت کو بے ہوش کر کے کہاں لے گیا؟ اس کے علاوہ زاگونا جادوگر کے پاس شاہتنگ جادو کی نیلی ہڈی کہاں سے آ گئی؟ شہنشاہ نے کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اسی لمحے کتاب کے دونوں حصوں پر سرخ رنگ کی 2 کھوپڑیاں نمودار ہوئیں۔ کھوپڑیوں کے سروں پر موم بتیاں جل رہی تھیں۔ کھوپڑیاں بے حد خوفناک تھیں۔ دونوں کھوپڑیوں کی آنکھیں جیسے شعلے اگل رہی تھیں۔ پھر دونوں کھوپڑیاں ایک ساتھ ملیں اور کتاب کے درمیانی حصے میں آ گئیں۔ دوسرے ہی لمحے کھوپڑیوں کا حجم بڑھا، پھر اچانک روشنی چمکی۔ ایک بڑی کھوپڑی ابھر کر کتاب کے عین اوپر معلق ہو گئی۔ شہنشاہ کو بتایا جاتا ہے زاگونا جادوگر اس سے اور ملکہ حیرت جادو سے انتقام لینے پر اتر آیا ہے۔ اسے اس بات کا دکھ ہے کہ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے اپنی بیٹی شہزادی ساسن جادو سے اس کی شادی کرانے سے انکار کر دیا، جبکہ شہنشاہ نے اسے منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کیا تھا۔ زاگونا جادوگر کے پاس پہلے سے ہی شاہتنگ جادو کی نیلی ہڈی موجود تھی جو اس نے شہنشاہ اور ملکہ سے چھپا کر رکھی تھی۔ یہ ہڈی وہ پاتال سے ڈھونڈ لایا تھا جس سے اس کی اور شہنشاہ کی جادوئی طاقتیں ایک جیسی ہو گئی۔ زاگونا جادوگر نے یہاں آتے ہی شہنشاہ پر جادوئی حملے کیے، اسے زہریلے ناگوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کی، پھر اسے آگ میں زندہ جلانے کی کوشش کی۔ ملکہ حیرت جیسے ہی باہر گئی، اس پر زاگونا جادوگر نے شاہتنگ جادو کی نیلی ہڈی کا وار کیا، اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب وہ ملکہ حیرت جادو کو اپنے غائب محل میں لے گیا اور اس نے ملکہ حیرت کو ایک پنجرے میں قید کر دیا۔ سرخ کھوپڑی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ زاگونا جادوگر کے بارے میں یہ ساری باتیں سن کر شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں یکلخت انگارے برسانے لگی۔ زاگونا جادوگر کی یہ جرأت! اس نے مجھے اور ملکہ حیرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں اسے زندہ نہ چھوڑوں گا، میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا، شہنشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے جو کہ سرخ کھوپڑی سے کوئی سوال نہ پوچھا تھا، اسی لیے سرخ کھوپڑی خاموش رہی۔ مجھے بتایا جائے زاگونا جادوگر کا غائب محل کہاں؟ میں ابھی جا کر اس سرکش اور غدار جادوگر کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی قید سے اپنی ملکہ کو
آزاد کروا کر لانا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ نے ایک بار پھر سرخ کھوپڑی سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہنشاہ افراسیاب کو بتایا جاتا ہے زاگونا جادوگر کا وہ محل دنیا کے آخری کونے میں ایک ویران جزیرے پر ہے۔ زاگونا جادوگر نے جزیرے سمیت محل کو غائب کر رکھا، اسی لیے دنیا کے کسی انسان کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی سوائے ایک انسان کی آنکھیں۔ وہی ویران جزیرے تک پہنچ سکتا ہے اور زاگونا جادوگر کے غیب محل جا کر زاگونا جادوگر کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ جب تک زاگونا جادوگر کی ہلاکت نہ ہوگی اس وقت تک اس کی قید سے ملکہ حیرت جادو کو آزاد کرانا ناممکن ہے۔ محل میں جانے کے بعد ملکہ حیرت جادو کی تمام جادوئی طاقتیں ختم ہو گئی اور وہی کامسی عورت کی طرح زاگونا جادوگر کے پاس پنجرے میں قید ہے۔ سرخ کھوپڑی نے کہا تو شہنشاہ نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ وہ کون انسان ہے جو زاگونا جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہے اور اس کی قید سے ملکہ حیرت جادو کو آزاد کرا کر لا سکتا ہے؟ افراسیاب نے ہونٹ بھیج کر کہا، وہ انسان اس صدی کا سب سے بڑا عیار اور خطرناک انسان امرو عیار ہے۔ سرخ کھوپڑی نے جواب دیا تو امرو عیار کا نام سن کر شہنشاہ افراسیاب بری طرح سے اچھل پڑا۔ امرو عیار؟ شہنشاہ افراسیاب نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں امرو عیار وہی زاگونا جادوگر کا غائب محل اور غائب جزیرہ تلاش کر سکتا ہے، اور وہی ایک ایسا انسان ہے جو زاگونا جادوگر کے پاس شاطنگ جادو کی نیلی ہڈی ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کی قید سے ملکہ حیرت جادو کو چھڑا کر بھی لا سکتا ہے۔ سرخ کھوپڑی نے جواب دیا، تو کیا میں وہاں جا کر زاگونا جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ جب تک زاگونا جادوگر کے پاس شاطنگ جادو کی نیلی ہڈی ہے اس وقت تک اول تو شہنشاہ افراسیاب اسے تلاش ہی نہیں کر سکتا۔ اگر تلاش کر بھی لے تو نیلی ہڈی کی موجودگی میں شہنشاہ افراسیاب زاگونا جادوگر کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ سرخ کھوپڑی نے کہا تو شہنشاہ نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ لیکن امرو تو میرا اور ملکہ حیرت جادو کا دشمن ہے، وہ ہم دونوں کو ہلاک تو کر سکتا ہے لیکن ہماری مدد ہرگز نہیں کر سکتا۔ پھر وہ بھلا کیوں جا کر زاگونا جادوگر کا مقابلہ کرے گا اور اس کی قید سے ملکہ حیرت جادو کو نکال کر لائے گا؟ شہنشاہ افراسیاب کو بتایا جاتا ہے امرو عیار اپنے خزانے ڈھونڈنے کے لیے دیووں کی دنیا کا سفر کر رہا ہے۔ دیووں کی دنیا میں جانے کے لیے اسے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا اور وہ سب کچھ کر لے تب بھی اس وقت تک دیووں کی دنیا میں نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ زاگونا جادوگر کو ہلاک کر کے اس سے شاطنگ جادو کی نیلی ہڈی حاصل نہ کر لے۔ سیاہ شیطان دیو اس نیلی ہڈی سے ہی ڈرتے ہیں۔ نیلی ہڈی کے بغیر وہ امرو عیار کو اپنی دنیا میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ بات امرو عیار کو معلوم نہیں، اس لیے تمہیں امرو کے پاس جا کر اسے سب بتانا ہوگا۔ اگر تم اس سے بات کرو گے تو وہ کسی بھی شرط پر تمہاری بات مان لے گا اور زاگونا جادوگر سے نیلی ہڈی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ملکہ حیرت جادو کو بھی وہاں سے آزاد کروا لائے گا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ امرو کی کوئی بھی شرط ہو سکتی ہے، وہ تم سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے۔ اس کی لالچی طبیعت کے بارے میں تمہیں سب کچھ معلوم ہے۔ سرخ کھوپڑی نے جواب دیا، اسے دولت حاصل کرنے کا شوق ہے، اس کے علاوہ وہ مجھ سے شرط میں کیا مانگ سکتا ہے؟ ہاں، دولت کے لیے امرو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے بات کرو، وہ دولت کے لیے ملکہ حیرت جادو کو زاگونا جادوگر کی قید سے ضرور چھڑوا لائے گا۔ سرخ کھوپڑی نے کہا، پھر وہ فوراً سمٹی، ایک بار پھر دو کھوپڑیوں میں تبدیل ہوئی اور دونوں کھوپڑیاں شیشے کی کتاب کے 2 صفحات پر آ گئیں۔ پھر وہ نہ صرف کتاب بند ہو گئی بلکہ جو ہاتھ اسے لیے زمین سے باہر نکلے تھے وہ واپس زمین میں بھی سماتے چلے گئے۔ شہنشاہ کے چہرے پر پریشانی اور غصے کے تاثرات تھے۔ ایک تو زاگونا جادوگر اس سے دشمنی پر اتر آئے، دوسرا ملکہ حیرت جادو کو
اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب سرخوبری نے اسے عمرو عیار سے مدد لینے کا کہہ رہی تھی، جبکہ عمرو عیار اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ اسے ہلاک کرنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتا۔ شہنشاہ افراسیاب کو معلوم تھا عمرو عیار دولت کا رسیہ ہے، اس لیے اگر اس نے عمرو سے مدد مانگی تو وہ اسے اس کا شاہی خزانہ مانگ سکتا ہے، اور عمرو کو خزانہ دینا اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس لیے سامری کتاب کے سرخوبری کی بات سن کر وہ واقعی پریشان ہو گیا کہ اب کرے تو کیا کرے۔ چیخوں کی آوازیں ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک عمرو نے آسمان سے ایک بڑا سا تخت نیچے آتے دیکھا۔ یہ تخت سونے کا بنا ہوا تھا۔ تخت کے پایوں کو 4 طاقتور اور انتہائی لہیم شہیم جنوں نے تھام رکھا تھا، جبکہ تخت پر ایک لمبا تڑنگا اور بے حد موٹا جن بیٹھا ہوا تھا۔ اس جن کا سر گنجا تھا۔ اس نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا اور تخت پر رکھی ہوئی سونے کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی کرسی کے دائیں بائیں 2 خوبصورت پریاں کھڑی تھیں، جن کے ہاتھوں میں مور پنکھ تھے، جس سے وہ موٹے جن کو ہوا جل رہی تھی۔ جنوں نے تخت کو پایوں سے پکڑ رکھا تھا وہ انتہائی سیاہ تھے، ان کے سر بھی گنجے تھے۔ انہوں نے صرف سرخ رنگ کے زہرہ جامہ پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے تخت کو انتہائی احترام کے ساتھ ریت پر رکھا۔ پھر وہ چاروں تخت کے چاروں کونوں پر سونے کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے موٹے جن کے سامنے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ جنہوں نے جیسے ہی تخت ریت پر رکھا، چیخوں کی آوازیں یکلک تھم گئی۔ شاید وہ چیخیں ان جنوں کی آمد کا اعلان تھا۔ عمرو عیار حیرت سے ان جنوں کو دیکھ رہا تھا۔ موٹا جن بے حد بد شکل تھا۔ اس کی مونچھیں اس کے سارے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں گول اور باہر کو ابلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی پیشانی بے شمار سروٹیں دکھائی دے رہی تھی۔ کیا تم عمرو عیار ہو؟ موٹے جن نے عمرو کو گھورتے ہوئے انتہائی گردش لہجے میں کہا۔ ہاں میں ہوں عمرو عیار، تم کون ہو؟ ہم کالے جزیرے کے جنات ہیں، ہمیشہ سے شیطان دیو نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کوئی آدم زاد جب بھی ان کی دنیا میں جانے کے لیے آتا ہے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس بار ہمیں تمہارے بارے میں بتایا گیا ایک آدم زاد جس کا نام عمرو عیار ہے، پہلا مرحلہ پار کر کے صحرائے موت آ گیا ہے، اسی لیے تمہیں روکنے کے لیے ہم یہاں آئے۔ موٹے جن نے بڑے رعبدار لہجے میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سردار کاٹوم جن۔ میں کالے جزیرے کے جنات کا سردار ہوں، لیکن تم مجھے دیووں کی دنیا میں جانے سے روکنا کیوں چاہتے ہو؟ میں وہاں ان دیووں کو کوئی نقصان تو پہنچانے کے لیے نہیں جا رہا۔ عمرو عیار نے کہا، تم وہاں کس مقصد کے لیے جا رہے ہو یہ میں نہیں جانتا۔ میں سیاہ شیطان دیووں کے سردار ڈاہم دیو کا وفادار ہوں۔ وہ ہماری مدد کرتا ہے اور اس نے ہمیں بے شمار بار نیلی بدروحوں سے بچایا جو ہمارے جزیرے پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور ہمیں فنا کر دینا چاہتی تھی۔ نیلی روحیں ہمارے جزیرے کے ارد گرد موجود سمندر میں رہتی ہیں، کسی بھی وقت سمندر سے باہر نکل کر ہمارے جزیرے پر پہنچ جاتی ہیں۔ جزیرے پر انہیں جو بھی جن نظر آتا ہے وہ اس پر حملہ کر دیتی اور اسے ہلاک کر کے کھا جاتی ہیں۔ لیکن جب سے ڈاہم دیو ہماری مدد کر رہا ہے، کوئی بھی نیلی بدروح ہمارے جزیرے پر نہیں پہنچ سکتی۔ البتہ وہ سمندر میں تیرتی دکھائی دیتی ہیں اور جو بھی سمندر کے اس حصے میں پہنچتا ہے اسے پکڑ لیتی ہیں اور اسے ہلاک کر کے اس کے ٹکڑے کر کے کھا جاتی ہیں۔ کوٹم جن نے کہا، اوہ! اس احسان کے بدلے تم ڈاہم دیو کی یہ مدد کر رہے ہو۔ اگر کوئی اس کی دنیا میں جانے کی کوشش کرے تو اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ مجھے کیسے روکو گے؟ یہ چاروں لڑاکا جن ہیں، جن میں سے ایک ایک جن میں 10 جنوں کی طاقت۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا جہاں سے آئے ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ۔ اگر تم کہو تو میرے یہ غلام جن تمہیں تمہارے گھر پہنچا دے، اور اگر تم میری بات سے انکار کرو گے تو پھر یہی جن تمہاری موت بن جائیں گے اور چند ہی لمحوں میں تمہارے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں گے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، عمرو عیار نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔
हाँ, अब ये फैसला तुमने करना है, तुम यहाँ से वापस जाना चाहते हो या फिर मौत को गले लगाना चाहते हो। मुझे इस बात का इल्म है, मेरी मौत न किसी जिन के हाथों से आएगी और न किसी देव के हाथों से, और ना ही कोई जादूगर या जादूगरनी मुझे हलाक कर सकता है। इसीलिए मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार करता हूँ। मैं वापस हरगिज़ नहीं जाऊँगा, उमरोया ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो कॉटन जिन के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी मौत किसी जिन देव जादूगर या किसी जादूगरनी के हाथों नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी मौत मेरी हिफाजत करती है और मैं जब भी किसी मुहिम पर जाता हूँ वो मेरे साथ साथ चलती है। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरत है, पहली बार सुन रहा हूँ कि मौत भी किसी की हिफाजत करती है। ये तुम्हारे कानों का कसूर ही हो सकता है कि तुमने आज तक ये नहीं सुना था, पर अब तो सुन लिया ना, इसलिए अब यकीन भी कर लो तो तुम वापस नहीं जाओगे। अगर तुम जिनों की मदद से मुझे वापस मेरे घर भेज सकते हो तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इन जिनों के जरिए मुझे देवों की दुनिया पहुंचा दो। उमरू ने कहा तो कोटम जिन गुर्रा कर रह गया। नहीं, हम तुम्हें देवों की दुनिया में नहीं ले जा सकते और ना तुम्हें वहां जाने दिया जाएगा। तोशु, कोशु, मोशु, हाशु, पहले उसे अपना असल रूप दिखाओ, फिर इस आदमजात के टुकड़े टुकड़े कर दो। कॉटम जिन ने पहले उमरू से फिर अपने चारों गुलामों जिनों से मुखातिब होकर कहा, जो उसके सामने बदस्तूर हाथ बांधे खड़े थे। उसका हुक्म सुनते ही सीधे हुए, फिर वो चारों पलटकर उमरू को देखने लगे। ये देखकर एक लम्हे के लिए उमरू यार काम किया कि उन चारों की आंखें शोले उगल रही थी। वो बेहद खौफनाक और डरावने जिन लग रहे थे। इससे पहले कि उमरू कुछ करता, उसी लम्हे चारों जिन गायब हुए। दूसरे पल वो एक साथ उमरू के सामने नमूदार हुए। उन्हें अपने सामने नमूदार होता देखकर उमरू बौखलाए अंदाज में कई कदम पीछे हट गया। अब क्यों डर रहे हो उमरू यार? मेरे गुलाम जिन्नों की तरफ बढ़ो और इनसे मुकाबला करो। उमरू को पीछे हटता देखकर कॉटम जिन ने उसीले लहजे में हंसते हुए कहा। उसी पल उन चारों जिनों के पैर उमरू ने जमीन से ऊपर उठते देखे। जैसे ही चारों जिनों के पैर जमीन से उठे, उसी लम्हे उनके जिस्म एक साथ लट्टू की तरह घूमने लगे। पहले उनके घूमने की रफ्तार कम थी, फिर उनकी रफ्तार तेज होने लगी। वो देखते ही देखते चारों इस कदर तेजी से घूमना शुरू हो गए जैसे रेत के बगोले हों। चारों बगोलों के रूप में घूमते बिखर कर उमरू के इर्द गिर्द आके फिर तेजी से उमरू के चारों तरफ घूमना शुरू हो गए। ज़ोगोना जादूगर एक बड़े महल के शाही कमरे में मौजूद था। एक कीमती और इंतहाई खूबसूरत मसनद पर बैठा था। कमरे में वो अकेला था। उसके हाथ में नीले रंग की एक हड्डी थी जिसके एक सिरे पर सुर्ख रंग की खोपड़ी बनी हुई थी। ज़गोना जादूगर इस वक्त अपने असल रूप में ना था, बल्कि वो एक बूढ़े और इंतहाई भयानक शक्ल वाले जादूगर के रूप में था। उसका कद काठ किसी देव से कम ना था। उसका जिस्म बेहद फैला हुआ था। उसने स्याह रंग का लिबादे-नुमा लिबास पहन रखा था, जिसके सीने और कमर की तरफ हड्डियों और खोपड़ियों का जादूगरों वाला मखसूस निशान भी बना हुआ था। ज़गोना जादूगर गहरे ख्यालों में खोया था कि अचानक उसके सामने फर्श पर धमाका हुआ और धमाके के साथ ही सियाह धुआं सा उठा और एक जगह जमा होने लगा। ज़गोना जादूगर चौंक कर उस धुएं को देखने लगा। कौन आया है? उसी लम्हे धुएं में चिंगारियां सी चमकी। घाघू हूँ आका, धुएं से एक तेज और गरजती हुई आवाज ज़गोना जादूगर को सुनाई दी। तुम गायब जजीरे और गायब महल के मुहाफिज हो, यहाँ क्यों आए हो? मुझे सामने आने की इजाज़त दे आका। धुएं से वही आवाज़ उभरी। ठीक है, आओ सामने, ज़गोना जादूगर ने कहा और धुआं तेजी से चिंगारियां चमकी। फिर अचानक धुआं और चिंगारियां गायब हो गई। वहाँ एक स्याह रंग का लंबा तिरंगा और इंतहाई बदशक्ल वहशी नमूदार हुआ। उस वहशी ने सुर्ख रंग का जांघिया पहना हुआ था। उसका सर लंबा
اور گنجا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی۔ وہ کافی لہیم شہیم تھا، لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں بانسوں کی طرح پتلے پتلے اور سوکھے سڑے تھے۔ اسی طرح اس کی ناک بھی اندر کی طرف دبی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ہونٹ سرخ اور کافی موٹے تھے۔ گاگو آقا کو سلام پیش کرتا ہے۔ اس نے سر جھکا کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، میں نے تمہارا سلام قبول کیا، بولو یہاں کیوں آئے ہو؟ میں آپ کو یہ بتانے آیا آقا کہ جزیرے کی طرف طوفان بڑھ رہا ہے۔ ہر طرف سیاہ بادل چھا گئے، ایسا لگ رہا جیسے کوئی خوفناک سمندری طوفان آنے والا۔ یہ طوفان اتنا بڑا ہے، سارے جزیرے کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔ زبانہ جادوگر اس کی بات سن کر چونک پڑا، لیکن یہ جزیرہ تو غائب ہے، پھر طوفان سے اس جزیرے کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ جزیرہ غائب ضرور ہے آقا، لیکن اسی سمندر میں موجود ہے۔ جزیرہ اور یہاں موجود محل تمام جنوں دیو، جادوگروں اور جادوگرنیوں کے ساتھ عام انسانوں کی نظروں سے غائب کیا گیا ہے، لیکن ہم لاکھ کوشش کے باوجود بھی جزیرے کو آسمانی آفات سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ یہاں آنے والا کوئی بھی طوفان اس جزیرے کو اسی طرح نقصان پہنچا سکتا ہے جس طرح عام جزیروں کو پہنچتا ہے۔ گاگو نے جواب دیا، تو تمہارے خیال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ جادوگر ہیں، آپ کے پاس سیاہ شیطان کی شاطنگ جادو کی نیلی ہڈی موجود، اس ہڈی کے جادو سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آقا۔ تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اس آنے والے طوفان کو اس جادوئی ہڈی سے روک دوں؟ آسمانی آفت کو کسی جادوئی ہڈی سے روکنا ممکن نہیں آقا۔ تو پھر ہم اس طوفان سے اس جزیرے اور محل کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس جزیرے کو آپ شاہ تک جادو کی نیلی ہڈی کی مدد سے آسمان پر لے جائیں۔ جب جزیرہ آسمان کی بلندیوں پر ہوگا تو اس پر کوئی سمندری طوفان اثر انداز نہ ہو سکے گا اور یہ تباہ ہونے سے بچ جائے گا۔ پھر جب طوفان ختم ہو جائے گا تو آپ جزیرے کو واپس یہاں لا سکتے ہیں۔ گاگو نے جواب دیا، اتنے بڑے جزیرے کو میں آسمان پر لے جاؤں، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا گاگو۔ سمندر سے جزیرہ ہٹایا تو جا سکتا ہے، لیکن اسے زیادہ دیر بلندی پر رکھا نہیں جا سکتا۔ جیسے ہی نیلی ہڈی کے جادو کا اثر ختم ہوگا اور پھر جزیرہ الٹ پلٹ کر سمندر میں گر جائے گا اور جزیرے پر موجود ہمارا محل بھی تباہ برباد ہو کر سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ تو پھر آپ جزیرے کے چاروں طرف 100 فٹ کی ٹھوس دیواریں بنا دیں تاکہ سمندری طوفان ان دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ جائے اور جزیرے کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ تو پہلے یہ بتاؤ کہ طوفان آنے میں کتنا وقت ہے؟ تھوڑی ہی دیر باقی ہے آقا، تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور سمندر میں بڑی بڑی لہریں پیدا ہو رہی ہیں۔ جزیرے کے شمال میں بھنور بندہ بھی شروع ہو گیا ہے اور پورے جزیرے پر تیز بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ پھر ہمارے پاس اتنا وقت کہاں کہ ہم جزیرے کے گرد دیواریں کھڑی کر سکیں؟ ہمیں تو اس جزیرے اور اپنے محل کو بچانے کے لیے جلد سے جلد کچھ کرنا ہے۔ ہاں آقا، کیوں نہ جزیرے کی بجائے ہم اپنے غائب محل کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں۔ سمندری طوفان جزیرے پر ہی آئے گا، جو بھی نقصان ہوگا جزیرے کا ہی ہوگا، ہمارا محل اس تباہی سے بچ جائے گا اور پھر جب طوفان تھم جائے تو ہم محل کو پھر سے جزیرے پر لے آئیں گے۔ زگانا جادوگر نے کچھ سوچتے کہا، ہاں آقا، یہ مناسب فیصلہ ہے۔ محل کو آپ جب تک چاہے آسمان کی بلندیوں پر رکھ سکتے ہیں۔ طوفان کی شدت جتنی بھی ہو اس سے محل کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا، ہم بھی محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس محل کو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہوں، اسے بادلوں سے بھی اوپر لے جاؤں گا تاکہ طوفانی ہواؤں سے محل کی ایک اینٹ بھی نہ گر سکے۔ زگانا جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے آقا، گاگو نے کہا اور دوسرے ہی پل دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اس طوفان سے بچنے کے لیے مجھے بعد میں جزیرے کے گرد اونچی دیواریں بھی بنانا پڑیں گی، ورنہ آئے دن مجھے محل کو آسمان کی بلندیوں پر لے جانا پڑتا رہے گا۔ زگانا جادوگر نے جواب دیا۔ وہ اٹھا اور پھر کمرے کے وسط میں آ گیا۔ اس نے زمین پر پاؤں مارا
پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی نیلی ہڈی پر لگی سرخ کھوپڑی کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ کھوپڑی کی آنکھوں سے یکلک سرخ روشنی سی نکلی اور زمین پر پڑنے لگی۔ زمین پر اچانک یوں سرخ دھایا ہونا شروع ہو گئی جیسے اس کے نیچے ہزاروں من لکڑیاں جل رہی ہوں اور آگ کی تپش سے زمین سرخ ہو رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ سرخی دیواروں پر بھی دکھائی دینے لگی، پھر چھت بھی سرخ ہوگی۔ اسی لمحے زمین کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور زرغونہ جادوگر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کمرے سمیت فضا میں بلند ہوتا جا رہا ہو۔ اسی لمحے اچانک اسے تیز اور انتہائی دردناک چیخ کی آواز سنائی دی تو وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ملکہ حیرہ جادو کے چیخنے کی آواز تھی، زرغونہ جادوگر نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے نیلی کھوپڑی کو جھٹکا تو اس سے سرخ روشنی کی لکیریں نکلنا بند ہو گئی۔ اس نے مندر بڑھ کر خود پر پھونک ماری اور دوسرے ہی پل وہ غائب ہو گیا۔ چاروں جن امرو یار کے گرد بھگولے بن کر گھوم رہے تھے۔ ان کے گھومنے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اب ان کے وجود بھی دکھائی نہ دے رہے تھے۔ وہ چاروں امروں کے گرد ایک بڑے دائرے کی شکل میں گھومتے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر ان کا یہ دائرہ تیزی سے سمٹنا شروع ہوا۔ دائرہ سمٹتا دیکھ کر امرو کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ اگر اس نے جلدی کچھ نہ کیا تو چاروں جن اس کے سے ٹکرا جائیں گے۔ اگر ان میں سے کسی بھی بھگولے کی طرح گھومتے جن سے ٹکرا گیا تو بھگولا واقعی اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ امرو نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈال کر جالِ الیاسی نکالا، پوری قوت سے ہوا میں اچھال دیا۔ جالِ الیاسی ہوا میں اچھل کر تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ دوسرے ہی پل جنوں کے سروں کے اینوں پر بڑا سا جال پھیلا، تیزی سے ان پر گرا۔ پھر ماحول یکلخت ان جنوں کی تیز چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ چاروں جن اس جال میں پھنس کر گر گئے۔ چونکہ امرو نے جالِ الیاسی پھینکا تھا اسی لیے وہ اس جال میں نہ پھنسا، لیکن اس کے گرد گھومنے والے نہ صرف چاروں جن بلکہ تخت پر بیٹھا ہوا موٹا کوٹم جن اور اس سے ہوا جھلنے والی پریاں بھی جال میں پھنس گئی اور وہ سب جال میں پھنسے بری طرح چیخ رہے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا آدمزاد؟ ہم اس جال میں کیسے پھنس گئے؟ یہ میرا کراماتی جال ہے۔ میں نے تو کیا تمہارے ساتھ جنات کا پورا لشکر ہوتا تو وہ بھی پھنس جاتا۔ یہ کیسا جال ہے؟ ہم اس سے آزاد کیوں نہیں ہو پا رہے؟ ہماری طاقتیں اس جال کی ایک رسی تک بھی نہیں توڑ پا رہی، کیوں؟ آخر کیوں؟ کوٹم جن نے چیخ کر کہا۔ یہ جالِ الیاسی ہے، اس کی قید سے اپنی مرضی سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا۔ میں چاہوں تو تمہیں اس جال سے نکال سکتا ہوں، ورنہ تم ساری زندگی اسی جال میں پھنس جاؤ گے۔ تمہاری مدد کے لیے یہاں ہزاروں لاکھوں بھی جنات آ جائیں تو وہ بھی تمہیں اس جال سے آزاد نہ کروا سکے گے۔ اوہ، تو پھر تم کچھ کرو، ہمیں اس جال سے آزاد کرو۔ کیوں؟ میں کیوں آزاد کروں؟ تم مجھے اپنے غلام جنوں سے ہلاک کرنا چاہتے تھے، پھر میں تمہیں کیوں اس سے آزاد کرواؤں؟ امرو نے کسیلے لہجے میں کہا اور اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی۔ اس کے ہاتھ میں تلوار حیدری دیکھ کر نہ صرف کوٹم جن بلکہ اس کے چاروں جن اور پریاں بھی خوفزدہ ہو گئے۔ یہ تو تلوار حیدری ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کوٹم جن نے بری طرح سے چیخ کر کہا۔ کیا تم اس تلوار کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ ہم جنات ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جنات کو اس تلوار سے ہلاک کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہ ہو، کوٹم جن نے کہا۔ پھر وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا، جیسے وہ جلد بازی میں یہ بات کہہ گیا ہو۔ اس کی بات سن کر امرو کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ بہت خوب، تم نے یہ بتا کر کہ تمہارے ساتھیوں کو اس تلوار سے ہلاک کیا جا سکتا ہے مجھ پر احسان کیا۔ اب تم سب مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ امرو یار تلوار لے کر ان کی طرف بڑھا۔ اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سب زور زور سے چیخنے چلانے لگے۔ رک جاؤ آدمزاد، امرو یار ہماری طرف نہ آؤ، اس تلوار کو واپس رکھ لو، ہم ابھی مرنا نہیں چاہتے، کوٹم جن نے چیخ کر کہا۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں مرنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود تم نے
ان احمق جنوں کو لٹوں کی طرح میرے گرد گھمانا شروع کر دیا۔ اب تمہاری باری ہے، مجھ سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، امرو نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے تلوار حیدری سر سے بلند کی اور آگے بڑھ کر ایک غلام جن کے سر پر ماری تو یک لگ زوردار کڑاکا ہوا۔ اس جن کے پورے وجود میں جیسے بجلیاں سی کڑکتی چلی گئی۔ اس کا رنگ بدلا، دوسرے ہی لمحے بھپ کی آواز سنائی دی اور جن دھواں بن کر جال سے غائب ہوتا چلا گیا۔ ارے واہ، یہ جن تو آسانی سے ختم ہو گیا، امرو نے مسکرا کر کہا۔ اپنے ساتھی کو اس طرح دھواں بن کر غائب ہوتا دیکھ کر باقی سب جن جیسے گنگ سے ہو کر رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں موت کا خوف پھیل گیا۔ امرو نے ایک اور جن کو تلوار ماری تو وہ بھی دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اب باقی دو جن، پریاں اور کوٹم جن، اور زیادہ خوفناک انداز میں چیخنا چلانا شروع ہو گئے۔ رک جاؤ آدم زاد، امرو یار رک جاؤ، ہمیں مت ہلاک کرو، ہمیں معاف کر دو، ہم مجبور تھے، ہمیں تمہارا راستہ روکنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا، مت مارو ہمیں، ہم ابھی مرنا نہیں چاہتے، کوٹم جن نے چیخ کر کہا۔ وہ بے حد ڈرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہاری اور تمہارے دونوں غلام جنوں اور پریوں کی جان بخش سکتا ہوں۔ کون سی شرط بتاؤ، ہم تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ان میں سے کسی جن کو حکم دو کہ یہ مجھے دیوں کی دنیا پہنچا دے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے اس دنیا میں داخل ہونے پر پابندی ہے، اس دنیا کی حفاظت دھواں دیو کرتی ہیں، اگر ہم ان کی طرف گئے تو ایک لمحے میں ہمیں جلا کر وہ بھسم کر دیں گے۔ کوٹم جن نے ڈرتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم اس طرف نہ جاؤ، لیکن مجھے وہاں جانے کا راستہ تو بتا سکتے ہو۔ بتاؤ، میں ان دیوں کی دنیا میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ کہاں ہے یہ دیوں کی دنیا؟ دیوں کی دنیا میں جانے کے لیے ہزاروں راستے، لیکن سب کے سب چھپے ہوئے ہیں۔ اب تمہیں ایسا ہی آگے بڑھتے رہنا ہوگا امرو، جس طرح تم نے پہلا مرحلہ طے کیا، دوسرے صحرائی راستے کو بھی طے کرو اور پھر اگلے مرحلے میں چلے جاؤ۔ ان راستوں سے گزرتے ہوئے اور ان راستوں میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے تم خود ہی دیوں کی دنیا میں پہنچ جاؤ گے۔ کوٹم جن نے کہا، اوہ، کتنے مرحلوں سے مجھے گزرنا ہوگا؟ بے شمار مرحلے ہیں، ہر مرحلے میں نئی سے نئی مصیبت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، ان کی تعداد کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا، یہ 3 مرحلے بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی، 700 بھی، اور 7,000 بھی۔ کوٹم جن نے کہا تو امرو اچھل پڑا۔ 7,000؟ ہاں، ایسا سمجھو کہ سیاہ شیطان دیو نے اپنی دنیا تک پہنچنے والے راستوں کو بھول بھلیوں جیسا بنا رکھا ہے، ایک مرحلے کو پار کر کے تم دوسرے، پھر تیسرے، اور اسی طرح سینکڑوں ہزاروں راستوں اور مرحلوں سے گزرنے کے بعد ہی دیو کی دنیا پہنچ سکتے ہو، ورنہ نہیں، کوٹم جن نے جواب دیا۔ تو امرو یار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ایسے تو مجھے دیوں کی دنیا میں جانے کے لیے کئی سال لگ جائیں گے۔ ہاں، کیا تم کسی ایسے راستے کے بارے میں نہیں بتا سکتے جو مجھے سیدھا دیوں کی دنیا میں لے جائے؟ نہیں، ایسا کوئی راستہ نہیں جو تمہیں سیدھا دیوں کی دنیا میں پہنچا سکے۔ تو کیا اس دوسرے مرحلے میں تم ہی میرے مقابلے پر تھے؟ تم سب کو ہلاک کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا؟ ہمیں ہلاک کرنے یا ہمیں یہاں سے واپس بھیجنے کے بعد تمہیں صحرا سے بھی نکلنا ہوگا۔ یہ لقدق صحرا ہے جس کی کسی جانب کوئی سرحد نہیں، تم جس طرف مرضی چلتے رہو، لیکن اس کے دوسرے کنارے تک نہ پہنچ سکو گے جب تک تم اس صحرا کو پار نہیں کرو گے، اس مرحلے کو پار نہیں کر سکو گے۔ او، تو پھر اس صحرا سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر تم ہمیں زندہ چھوڑ دو اور یہاں سے واپس جانے کی اجازت دو تو میں تمہیں اس صحرا سے بحفاظت نکلنے کا راز بتا سکتا ہوں۔ کوٹم جن نے کہا، تو بتاؤ کیا ہے اس صحرا سے نکلنے کا راز؟ پہلے تم ہمیں اس جال سے آزاد کرا دو۔ نہیں، تم جال سے آزاد ہوگے تو پھر مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ گے، میں چاہوں تو تم سب کو فنا کر سکتا ہوں، اس لیے پہلے بتاؤ
کہ صحرا سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد میں تمہیں آزاد کروں گا۔ میں تمہیں وہ خاص جگہ دکھانا چاہتا ہوں جہاں سے تم اس صحرا کو بغیر کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے کراس کر سکتے ہو۔ اگر تم مجھے آزاد نہیں کرو گے تو میں تمہیں وہاں تک کیسے لے جاؤں گا؟ گوتم جن نے کہا تو امرو نے ہونٹ بھینچے۔ وہ غور سے اس جن کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر بدستور خوف کے تاثرات تھے۔ کیا تم حضرت سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہو؟ ہاں، وہ ہمارے بادشاہ رہ چکے اور دنیا کا کوئی جن ایسا نہیں جو انہیں نہ مانتا ہو۔ گوتم جن نے کہا تو تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ اگر میں تمہیں اس جال سے آزاد کرا دوں گا تو تم اور تمہارے غلام جن مجھ پر حملہ نہ کریں گے اور تم مجھے بغیر کوئی نقصان پہنچائے اس صحرا سے نکلنے والے راستے پر لے جاؤ گے۔ امرو نے کہا تو گوتم جن کے چہرے پر یکلب زلزلے کے تاثرات ابھر آئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اور میرے ساتھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور تمہیں اس صحرا سے باہر نکلنے میں مدد کریں گے۔ گوتم جن نے فوراً خود کو سنبھالتے کہا، نہیں، تمہارے وعدے سے کام نہیں چلے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ۔ نہیں امرو یار، اگر ہم نے قسم کھائی تو ہماری مشکلات بڑھ جائیں گی۔ قسم کھانے سے ہماری طاقتوں میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے، پھر ہمیں کئی ماہ تک اسی صحرا میں ہی گزارنے ہوں گے اور ہم یہاں بھوکے پیاسے مر بھی سکتے ہیں۔ گوتم جن نے کہا تو امرو نے ہونٹ بھینچے۔ وہ سمجھ گیا کہ گوتم جن اس سے عیاری کر رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر قسم کھانے سے گریز کر رہا ہے۔ جیسے ہی امرو اسے اور اس کے ساتھیوں کو عزیز سے آزاد کر رہا تھا وہ اسے ہلاک کرنے کی کوشش میں لگ جائے، جبکہ قسم کھانے کے بعد وہ پابند نہ ہو سکتے تھے کہ امرو کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسے واقعی صحرا سے نکلنے کا بتا دے۔ ٹھیک ہے، بتاؤ، میں تم سب کو فنا کر کے خود ہی یہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کر لوں گا۔ تمہارا یہ کہہ دینا ہی میرے لیے کافی کہ اس صحرا سے نکلنے کے لیے ایک راستہ ضرور موجود ہے۔ میں اس راستے کو ہر صورت میں تلاش کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ امرو یا تلوار لے کر گوتم جن کی جانب بڑھا۔ ارے رک جاؤ امرو، میری طرف کیوں آ رہے ہو؟ گوتم جن نے انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا، اب میں سب سے پہلے تمہیں ہی ہلاک کروں گا۔ امرو نے تلوار لہراتے ہوئے کہا تو گوتم جن کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ نہیں، رک جاؤ، مجھے فنا مت کرو، رک جاؤ، گوتم جن نے چیخ کر کہا۔ امرو اب اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، اس کا تلوار والا ہاتھ اٹھا ہوا تھا۔ وہ تلوار مار کر ایک جھٹکے میں گوتم جن کی گردن اس کے تن سے جدا کر سکتا تھا۔ امرو کو اپنے سر پر دیکھ کر گوتم جن کا جسم بری طرح سے لرزانا شروع ہو گیا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، صحرا سے نکلنے کا راستہ بتاؤ گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا۔ میں تمہیں اس کنویں تک لے جاؤں گا جس میں کود کر تم صحرا سے باہر جا سکتے ہو۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں، میں اور میرے ساتھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ گوتم جن نے خوف سے چیختے کہا تو امرو عیار کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ہوئی نا بات، امرو نے مسکرا کر کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے جال کا سرا پکڑ کر اسے جھٹکا تو جال یکلک گوتم جن اور اس کے دونوں غلاموں اور پریوں سے ہٹتا چلا گیا۔ امرو نے جال کو دوسرا جھٹکا دیا تو جال سمٹا اور غائب ہو کر اس کی زنبیل میں پہنچ گیا۔ خود کو جال سے آزاد ہوتا دیکھ کر وہ سب تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ غلام جن گھراتے امرو کی طرف بڑھے تو امرو نے تلوار حیدری کر ان کی جانب کیا۔ رک جاؤ، میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی، اب ہم امرو کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، گوتم جن نے چیخ کر کہا تو اس کے غلام جن فوراً رک گئے۔ ان کے چہروں پر ابھی بھی غصہ تھا۔ وہ امرو عیار کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ اگر مجھے اس طرح سے غصے سے گھورتے رہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کی وجہ سے جل کر بھسم ہو جاؤ گے، امرو نے کہا تو دونوں جن تیزی سے پیچھے ہٹے۔ بے فکر رہو امرو، ہم قسم کے پابند ہیں، اب ہم کچھ بھی کر لیں لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مجھے صحرا سے نکلنے کا راستہ بتا۔ تم نے کسی کنویں کی بات کی تھی،
کہاں ہے وہ کنواں جس میں کود کر صحرا سے نکل کر تیسرے محلے میں جا سکتا ہوں؟ آؤ میرے ساتھ، گوتم جن نے کہا، پھر مڑ کر ایک طرف چل پڑا۔ اس کے غلام جن اور پریاں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ عمر ویار کے ہاتھ میں بدستور تلوار حیدری تھی، اگرچہ وہ جانتا تھا گوتم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی، اس لیے اب وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ محتاط رہنا چاہتا تھا کہ اگر غلام جن یا پریاں اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ ان سے اپنا بچاؤ کر سکے۔ گوتم جن عمر ویار کو لے کر ریت کے ایک ٹیلے کے پاس آ گیا۔ وہ شاید وہاں واحد ٹیلا تھا جو دور سے دکھائی نہ دیتا تھا۔ گوتم جن اس کے پاس رک گیا۔ کہاں ہے کنواں؟ لیکن وہاں تو کوئی کنواں نہیں تھا۔ کنواں اس ٹیلے کے نیچے چھپا ہے عمر ویار، گوتم جن نے کہا تو عمر چونک پڑا۔ اوہ، تو اب کنواں کیسے ظاہر ہوگا؟ میں اسے ظاہر کرتا ہوں، گوتم جن نے کہا، اور پھر وہ جھکا۔ اس نے اپنا بھاڑ جیسا منہ کھولا، دوسرے ہی پل اس کے منہ سے تیز ہوا نکلنا شروع ہو گئی۔ وہ ٹیلے پر پوری قوت سے پھونکے مار رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی پھونکوں سے ٹیلے کی ریت اڑنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے ٹیلا غائب ہو گیا اور وہاں امرو کے سامنے ایک کنواں تھا، کافی بڑا کنواں جس کا منہ کھلا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ ریت کا ٹیلا ہونے کے باوجود اس کنویں میں جیسے ریت کا ایک ذرہ تک نہ گیا، ورنہ کنواں بھی اس ریت سے بھرا ہوا ہوتا۔ یہ ہے وہ کنواں جو تمہیں صحرا سے باہر نکال سکتا ہے، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کنویں میں کود کر میں یہاں سے نکل جاؤں گا یا پھر کسی نئی مصیبت میں پھنس جاؤں گا؟ عمروں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی عمر یار، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ گوتم جن نے کہا، پھر ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ اس کنویں میں کہاں پہنچوں گا؟ میں نہیں جانتا اس کے کنویں میں کود کر تم اس کے دوسرے محلے سے نکل کر تیسرے محلے پہنچ جاؤ گے تو میں یہ بتا دوں کہ ہزاروں محلے تم ان میں سے کسی پہ بھی پہنچ سکتے ہو۔ مارا گیا پھر تو اب نہ جانے مجھے کب تک اور کن کن محلوں سے گزرنا پڑے گا، اور میں دیوں کی دنیا میں پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ عمر ویار نے طویل سانس لیا۔ اس کے پیروں میں ابھی تک سرخ جوتیاں تھیں، اسی لیے اس نے کنویں میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا۔ وہ جانتا تھا اگر کنواں گہرا ہوا تو اس میں گر کر ہلاک نہ ہو سکے گا، کیونکہ سرخ جوتیوں سے خود ہی کنویں کی گہرائی میں لے جائیں گی۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا اور آگے بڑھ کر کنویں میں کود گیا۔ جیسے ہی اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی، اسی لمحے اچانک کنویں میں آگ بھڑک اٹھی اور ماحول عمر ویار کی تیز چیخوں اور کسی کے زوردار و فاتحانہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ زاگونا جادوگر اچانک ایک تہہ خانے میں نمودار ہوا۔ تہہ خانہ کافی بڑا تھا، جس کی دیواروں پر جگہ جگہ مشالیں جل رہی تھیں۔ ان مشالوں کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تہہ خانہ ہر قسم کے ساز و سامان سے عاری تھا، البتہ اس کے درمیان میں ایک بڑا سا فولادی پنجرہ رکھا تھا جس میں ملکہ حیرت جادو قید تھی۔ ملکہ حیرت جادو پنجرے کی سلاخیں پکڑ کر کھڑی تھی اور زور زور سے چیخ رہی تھی۔ زاگونا جادوگر کو نمودار ہوتا دیکھ کر چونک پڑی۔ زاگونا جادوگر اس کی طرف بڑھا۔ تم زاگونا جادوگر، یہ تم ہو؟ ملکہ حیرت نے اسے دیکھ کر آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، ہاں میں زاگونا جادوگر ہی ہوں۔ حیرت ہے میں نے اپنی شکل بدلی، پھر بھی تم نے مجھے پہچان لیا کیسے؟ تم کوئی بھی شکل بنا لو زاگونا، میں ملکہ حیرت جادو ہوں، میں کسی بھی جادوگر کو آسانی سے پہچان سکتی ہوں۔ او ہاں، یہ بات تو ہے، تمہارے سامنے واقعی کوئی جادوگر اپنا اصل چہرہ نہیں چھپا سکتا۔ زاگونا جادوگر نے طویل سانس لیا۔ مجھے یہاں کون لایا اور یہ پنجرہ؟ مجھے کس نے پنجرے میں قید کیا؟ تمہیں ابھی ہوش آیا ملکہ حیرت جادو، اس لیے تم کچھ بھی نہیں جانتی کہ تم یہاں کیسے پہنچی تھی اور تمہیں اس پنجرے میں کس نے اور کیوں قید کیا؟ ہاں، میں شہنشاہ افراسیاب کی خوابگاہ سے نکلی تو اچانک کسی نے عقب سے میرے سر پر وار کیا۔ میرے سر پر کوئی بھاری چیز ماری گئی جس سے میرے ہوش و حواس گم ہو گئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔
اور مجھے یہاں اس پنجرے میں ہوش آیا۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ کون سی جگہ ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ میرا محل ہے ملکہ خیر جادو، میں یہاں کا شہنشاہ۔ تمہیں میں نے ہی بے ہوش کیا اور بے ہوشی کی حالت میں یہاں لے آیا۔ اب تم میری قیدی ہو، سگونا جادوگر کی قیدی۔ کیا مطلب؟ تم نے مجھ پر حملہ کیا، اس کا مطلب ہے شہنشاہ افراسیاب پر جو حملے ہو رہے تھے وہ بھی تم نے ہی کیے تھے۔ ہاں، میں شہنشاہ افراسیاب اور تم سے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تم دونوں نے مجھے منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کیا، لیکن پھر مکر کے مجھے بے حد غصہ تھا۔ میں اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ تم دونوں کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ میرے پاس شیطان جادو کی نیلی ہڈی ہے اور میں جانتا ہوں اس ہڈی کا جادو تمہارے اور شہنشاہ کے جادو سے بڑھ کر ہے۔ میں ہڈی لے کر غائب حالت میں تمہارے محل پہنچ گیا۔ پھر وہ تفصیل بتانے لگا کہ کس طرح اس نے وہاں سے ملکہ حیرت جادو کو اغوا کیا اور شہنشاہ افراسیاب پر حملے کیے۔ پوری تفصیل سننے کے بعد ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو زاگونا جادوگر، جادوگروں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ زاگونا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یہاں قید کر کے تم نے خود ہی اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ طلسم ہوش ربا کا کوئی جادوگر یہاں نہیں پہنچ سکتا اور شہنشاہ میری مدد نہیں کر سکتا تو یہ تمہاری بھول، بہت بڑی بھول۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو مجھے اس پنجرے سے رہا کر دو، ورنہ ملکہ حیرت جادو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ورنہ کیا؟ سگونا جادوگر اس کی دھمکیوں سے مرعوب ہوئے بغیر بڑے مزاحیز لہجے میں کہا، ورنہ تمہارا انجام بے حد عبرتناک ہوگا۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گی۔ ملکہ حیرت نے غصے سے چیخ کر کہا، تو اڑا دو میرے ٹکڑے، میں تمہارے سامنے ہی تو کھڑا ہوں۔ زاگونا جادوگر نے اسی طرح کہا تو ملکہ حیرت جادو گرا کر رہ گئی۔ اس نے فوراً منتر پڑھ کر نیچے پیر مارا، لیکن اس کے منتر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بار بار منتر پڑھنے لگی۔ کبھی وہ منتر پڑھ کر خود پر پھونکتی، کبھی منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ سلاخوں سے باہر نکال کر زاگونا جادوگر کی طرف جھٹکتی، لیکن اس کا سارا جادو جسے بے اثر ہو گیا۔ اس کا کوئی ایک بھی جادو کام نہ کر رہا تھا۔ اسے جادو چلانے سے زاگونا جادوگر نے نہ روکا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو ملکہ حیرت جادو، یہاں تمہارا کوئی جادو نہ چلے گا۔ یہاں تم ایک عام انسان کے روپ میں ہو، انتہائی بے بس اور لاچار عورت۔ زاگونا جادوگر نے زہریلے لہجے میں کہا تو ملکہ حیرت جادو گرا کر رہ گئی۔ یہ سب تم اچھا نہیں کر رہے زاگونا جادوگر، تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ بھگت لوں گا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ شہزادی ساسن جادو سے شادی؟ زاگونا جادوگر نے سنجیدہ ہوتے کہا تو ملکہ حیرت جادو کا چہرہ اور غصے سے زیادہ بگڑ گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میرے ساتھ یہ سب کرو گے تو کیا میں تمہاری بات مان جاؤں گی؟ نہیں، میں جانتا ہوں تم اور شہنشاہ آسانی سے میری بات نہیں مانو گے۔ تو پھر ابھی تو صرف تم میرے پاس قید ہو، جلد ہی شہنشاہ بھی یہاں ایسے ہی ایک پنجرے میں قید ہوگا۔ پھر میں شہزادی ساسن جادو کو لاؤں گا، اسے کہوں گا وہ مجھ سے شادی کر لے۔ اگر نہ مانی تو میں دونوں کو شدید اذیتوں میں مبتلا کروں گا۔ تم دونوں کو اذیت میں دیکھ کر شہزادی ساسن جادو خود ہی مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی۔ جب میری اور اس کی شادی ہوگی، ہمارے 8-10 بچے ہو جائیں گے، تو پھر میں تمہیں اور شہنشاہ افراسیاب کو آزاد کر دوں گا۔ زاگونا جادوگر نے شیطانی لہجے میں کہا تو ملکہ حیرت جادو کا چہرہ غصے سے اور سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے برسنا شروع ہو گئے۔ وہ زاگونا جادوگر کی طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے خیالوں ہی خیالوں میں اپنی انگلیوں کے تیز اور لمبے ناخنوں سے اس کی بوٹیاں اکھیڑ رہی ہو۔ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہ ہوگا زاگونا جادوگر،
مجھے صرف ایک موقع مل جائے، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ میرے اس غیب محل میں تمہیں ایسا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یہاں میرے جادو منتروں کے سوا سب کے جادو منتر بے اثر ہو جاتے ہیں، جیسے تمہارے ہوئے۔ شہنشاہ تو اول یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آ بھی گیا تو اس کے سارے جادو منتر ختم ہو جائیں گے، اور وہ بھی میرے سامنے تمہاری طرح ایک عام انسان بن کر رہ جائے گا۔ ایسی صورت میں اس کا میں کیا حشر کر سکتا، یہ تم سمجھ سکتی ہو۔ سگونا جادوگر نے کہا تو ملکہ حیرت جادو اڑا کر گئے کہ اس نے خاموشی سے ایک دو بار پھر منتر پڑھے اور جادو چلانے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی۔ واقعی اس کا جادو منتر کام نہ کر رہا تھا۔ میں تمہارے لیے شہزادی ساسن جادو سے بات کروں گی زاگانا، تو مجھے اس پنجرے سے آزاد کر دو اور یہاں سے واپس طلسم ہوشربا پہنچا دو۔ شہزادی ساسن جادو نے تمہارے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دی تو میں شہنشاہ کو بھی منا لوں گی۔ اگر ہمیں اس بات کا پہلے علم ہوتا کہ تمہارے پاس شاتنگ جادو کی نیلی ہڈی ہے تو ہم دونوں شاید اس وقت تمہیں منع نہ کرتے، تمہاری بات فوراً مان جاتے۔ جبکہ شاتنگ جادو کی ہڈی رکھنے والا جادوگر واقعی مہان جادوگر ہوتا ہے۔ ملکہ حیرت سے اور کچھ نہ بن پڑا تو عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ باتوں سے زاگانا جادوگر کو بہلانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ اس کی عیاری کے جال میں پھنس گیا تو نہ صرف اس سے شاتنگ جادو کی نیلی ہڈی چھین لے گی بلکہ اسی ہڈی سے اسے ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دے گی۔ اس کی بات سن کر زاگانا جادوگر بے اختیار کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ تم اب مجھے اپنی عیاری کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ عیاری کے جال میں کیا مطلب؟ میں نے تم سے سچ کہا۔ تم ایک بار مجھے آزاد کر دو، طلسم ہوشربا پہنچا دو، پھر دیکھنا میں تمہارے لیے کیا کرتی ہوں۔ ملکہ حیرت نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں احمق نہیں ہوں ملکہ حیرت جادو کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم یہ سب کچھ مجھے احمق بنانے کے لیے کہہ رہی ہو تاکہ تمہیں آزاد کر دوں اور تمہیں مجھ پر حملہ کرنے کا موقع مل سکے۔ ہو سکتا ہے تمہاری سوچ یہ ہو کہ مجھ سے شاتنگ جادو کی نیلی ہڈی چھین لو اور اسی سے مجھے جلا کر بھسم کر دو۔ کیوں، ایسا ہی ارادہ ہے نا تمہارا؟ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے اور شہنشاہ افراسیاب نے یہ فیصلہ کر رکھا، ہم شہزادی ساسن جادو کی شادی اسی سے کریں گے جسے شہزادی ساسن جادو خود پسند کرے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا تو زاگونا جادوگر ایک بار پھر ہنسنے لگا، تو پھر تم نے شہزادی ساسن جادو کی شادی اس کی پسند سے کیوں نہیں کرائی؟ زاگونا جادوگر نے کہا تو ملکہ حیرت جادو چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں جانتا ہوں تمہاری بیٹی شہزادی ساسن جادو امرو عیار کی دیوانی ہے، اسی امرو کی جسے تم نے میرے ذریعے چالاکی سے دیوں کی دنیا بھیجا۔ شہزادی ساسن جادو ہر حال میں امرو عیار سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن تم دونوں امرو کو اپنا ازلی دشمن مانتے ہو اور ان دونوں کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہو۔ اب تم مجھے چکمہ دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ زاگانا جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ملکہ حیرت نے غصے سے ہونٹ بھیج لیے۔ تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی زاگانا، اور میں تمہیں اس قدر بھیانک اور لرزہ خیز موت سے ہمکنار کروں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ملکہ حیرت جادو نے گھراتے ہوئے کہا۔ زاگانا جادوگر ہنس پڑا، بس اتنی جلدی آ گئی اپنی اوقات پر؟ ابھی تو تم کچھ اور کہہ رہی تھی۔ زاگانا جادوگر اچانک ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی تو زاگانا جادوگر کے ساتھ ملکہ حیرت جادو بھی بے اختیار اچھل پڑی، کیونکہ یہ آواز شہنشاہ افراسیاب کی تھی۔ وہ دونوں پلٹے اور پھر یہ دیکھ کر ملکہ حیرت کے چہرے پر مسرت، جبکہ زاگانا جادوگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ پیچھے شہنشاہ افراسیاب ہوا میں معلق تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ زاگانا جادوگر کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کی ایک بڑی سی ہڈی تھی۔
تو تم شہنشاہ افراسیاب، تم یہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم میرے گئے محل میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے؟ زگانا جادوگر نے حیرت سے مر جانے والے لہجے میں کہا، جب تک تمہارا محل غائب جزیرے پر تھا، تم نے محل کے ساتھ پورا جزیرہ بھی غائب کر رکھا تھا، لیکن تم نے جیسے ہی محل کو جزیرے سے آسمان کی طرف اٹھایا تو نہ صرف جزیرہ ظاہر ہو گیا بلکہ تمہارا محل بھی ظاہر ہو گیا۔ اسی لیے مجھے تمہارے محل کو ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوئی اور میں فوراً یہاں پہنچ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو زگونا جادوگر کا رنگ زرد ہو گیا۔ یہ ایپیسوڈ بس یہیں تک، آگے دیکھیں گے کہ خواجہ عمرو عیار کنویں میں گر کر جل مر گیا یا اگلے تیسرے مرحلے تک پہنچ گیا۔